नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहायत ही वाजिबुल एहतराम शुरकाए बज़्म एतिकाफ़ 2024 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ और अनायत से आज हम सब लोग 22वीं शब रमज़ानुल मुबारक के दामन में निसफ़ रात के सन्नाटे के अंदर इस ख़ुसूसी महफ़िल के अंदर हाज़िर हैं। इस नशिस्त के अंदर हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका उन्वान रखा गया है उसूल समानिया। उसूल तो आप समझते हैं और समानिया अरबी ज़बान के अंदर 8 को कहा जाता है, यानी 8 उसूल। 8 उसूल अब ये हैं क्या? इंसान ज़िंदगी के अंदर बड़ी हिकमत की, दनाई की, विज़डम की बातें पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, समझता है, गौर व फिक्र करता है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम अक्सर बातें भूलती चली जाती हैं और एक वक्त आता है कि उन बातों का जानना ना जानना तकरीबन एक बराबर हो जाता है, क्योंकि हमारे जहन में होती नहीं है, हम उनको फिर यूज़ भी नहीं कर पाते, तो फिर जानना ना जानना बराबर हो जाता है। तो जो बहुत कम बातें याद रह जाती हैं उनका भी हाल ये है कि वो आपस में इस तरह गडमड होती हैं, मिली जुली सी होती हैं, खलत मलत सी, कि किसी सिचुएशन के ऊपर आम तौर पर वो भी इस्तेमाल नहीं हो पाती, ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। यानी जो कुछ हमें याद होता है ना हमारे नॉलेज में से, उसको भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जितना हमें याद होता है। वजह क्या है? बातें आपस में गुली मिली सी होती हैं, तो जहन ना एक इंतशार परागंदगी की हालत में होता है, फोकस नहीं होता है किसी पॉइंट पर। नतीजा ये निकलता है कि जो इल्म हमें याद होता है वो भी हम बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं। अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन का हल क्या है? इसका आसान हल ये है, और दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग, ज़हीनो फ़तीन लोग इस फार्मूले को इस्तेमाल करते आए हैं कि कोई चंद एक सिलेक्टेड किस्म के की पॉइंट्स, कोई बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें एक तरतीब के साथ जहन के अंदर नक्श कर दी जाएं, जहन के कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दी जाएं, और वो बातें ऐसी जामे कंप्रीहेंसिव हों कि इंसान जब भी किसी सिचुएशन के अंदर कोई एक्ट करने लगे या रिएक्ट करने लगे, एक होता है एक्ट और एक होता है रिएक्ट। एक्ट होता है जो बंदा खुद अपनी तरफ से करता है, रिएक्ट होता है मेरे साथ किसी ने कोई गाली दे दी, मुझे कोई और मिसबिहेव कर दिया, तो उसके जवाब में मैंने जो रद्द अमल करना है वो रिएक्ट है। हम एक्ट करने लगे या रिएक्ट करने लगे तो ऐसी कुछ बातें हों कि जो हमें गाइड कर रहे हों कि हाँ भाई आपने ये कहना है, ये नहीं कहना, ये करना है, ये नहीं करना है। इन बातों को माइंड साइंस की ज़बान के अंदर वैल्यूज़ कहा जाता है, उर्दू में अक़दार, अंग्रेज़ी में वैल्यूज़ या फिर प्रिंसिपल्स का नाम दिया जाता है। उसूल कि ज़िंदगी के अंदर कुछ उसूल होने चाहिए, कुछ ज़ाब्ते होने चाहिए, कोई कदरें होनी चाहिए कि जो इंसान ने अपनाई हुई हों, और उसके जवाब में इंसान जब भी कुछ करने लगे कोई काम, तो अपनी वैल्यूज़ की तरफ देखे, अपनी कदरों की तरफ देखे, अपने असूलों की तरफ देखे कि वो मुझे इजाज़त दे रहे हैं इस काम के करने की या नहीं। इसकी एक मिसाल देखें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा काना यौमो सौम अहदिकुम फला यरफुस वला यसखब। जिस दिन तुम में से किसी ने रोज़ा रखा हुआ हो ना,
تو وہ کوئی فضول باتیں گندی باتیں نہ کریں اور نہ ہی کوئی کسی کو گالی گلوچ کرے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اگر اگلا بندہ آ کر گالی دے دیتا ہے مجھے تو پھر میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی تھرڈ پرسن اٹھ کر اسے فرسٹ پہل کرتے ہوئے گالی دے دیتا ہے یا پھر اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اب کیا کرنا ہے اسے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس کو چاہیے کہ اس کو کہے کہ میاں میں روزے سے ہوں، چونکہ میں روزے سے ہوں لہذا تیری گالی کا جواب میں گالی کے ساتھ نہیں دے سکتا، تیرے لڑائی جھگڑے کے جواب میں لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے دیکھا یہ ایک پوائنٹ ہے جو حضور علیہ السلام نے دیا، تو اگر بندے کو یہ پوائنٹ ذہن میں ہوگا تو اس کو اپلائی کر کے عام حالات میں ایک بندہ مجھے اگر گالی دیتا ہے تو مشکل ہوتا ہے میرے لیے صبر کرنا، لیکن میرے ذہن کے اندر کوئی پوائنٹ کوئی ایسا فیڈ ہوگا بطور ویلیو کے، بطور اصول کے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں اسے آرام سے اس کو اپلائی کرتے ہوئے اپنے ریئیکشن کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ یہ میں نے جسٹ ایک مثال دی ہے آپ کو حدیث مبارکہ سے کہ یہ ویلیوز یا اصول پرنسپل کیا کرتے ہیں جب بندے کے ذہن میں ہوتے ہیں، کہ عام حالات میں اس کے لیے مشکل تھا اپنے آپ کو ریئیکشن سے بچانا، مگر حضور علیہ السلام نے ایک اچھوتا تصور دے دیا کہ اس کے گالی کے جواب میں یا اس کی لڑائی جھگڑے کے جواب میں تمہارے اندر بھی اشتعال پیدا ہوگا، تمہارا بھی جواب دل چاہے گا کہ میں اس سے کم ہوں، میں بھی اس کو ریئیکٹ کروں، جواب دوں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً سوچ لو کہ میں روزے سے ہوں اور روزہ رکھ کر مجھے زیب نہیں دیتا ہے کہ میں گالی دوں۔ اب پہلے تمہاری نظر اس کی گالی پر تھی کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اب اس کو مجھے جواب دینا چاہیے، اب آپ کی نظر اس سے ہٹ کر اپنے آپ پر آ گئی، پیراڈائم شفٹ ہو گیا، تو لہذا اب آپ اپنی طرف دیکھتے ہیں کہ مجھے زیب دیتا ہے کہ میں یہ گالی دوں، میں تو روزے سے ہوں تو لہذا نہیں دینی۔ تو اس طرح کچھ ویلیوز، کچھ پرنسپل، کچھ اصول، کچھ سلیکٹڈ قسم کے پوائنٹس، کی پوائنٹس، کچھ باتیں انسان کے اگر ذہن کے اندر انسٹال ہو جائیں ذہن کے کمپیوٹر میں تو پھر وہ بڑے آسانی کے ساتھ ہر قسم کی سچویشن کو ٹیکل کر سکتا ہے۔ محترم شیخ احمد دباغ صاحب نے اس حوالے سے 8 چیزیں بیان کی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ اپنے بندوں سے یہ 8 چیزیں چاہتا ہے، یہ 8 چیزیں بندے میں آ جائیں تو بندہ اللہ کا محبوب بننا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اگر میں یہ کویسچن کروں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، اور اس کے علاوہ جو اس وقت فیس بک پر لائیو سن رہے ہیں ان سے بھی، یا بعد میں جنہوں نے یوٹیوب چینل پر سننا ہے، اگر میں یہ سوال کروں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ آپ سے پیار کرنے لگے، تو ہر کوئی کہے گا جی وائی ناٹ، ضرور، اس کے اور کیا چاہیے۔ تو یہ کام کرنا ہے تو یہ 8 چیزیں انہوں نے بیان کی کہ جو اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہیں۔ اچھا، ان کے اندر بھی کوئی 1-2 پوائنٹس ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، اگر ان کو آپس میں مرج کر دیا جائے تو وہ 8 کے بھی سمجھ لیں کچھ 6-5 رہ جائیں گے، یا 6 رہ جائیں گے، 5 اس کے لگ بھگ، لیکن ہم مرج نہیں کرتے ہیں، ہم الگ الگ رکھتے ہیں جیسے انہوں نے بیان کی ہیں، ہم ایز اٹ از لے کر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان 8 باتوں کو میں نے اس پیپر کی شکل میں جمع کیا، اصول ثمانیہ اس کا ٹاپک رکھ کر۔ اب پہلے 2 چیزیں ہیں دل سے متعلقہ، انسان کے اندر جو دل ہے، پھر اس کے بعد 2 باتوں کا تعلق زبان سے ہے، اور 2 باتوں کا تعلق انسان کی پھر اوور آل باڈی سے ہے، جسم سے ہے، اور 2 کا تعلق بندوں کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے کہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، ڈیل کرتے وقت۔ اچھا جی، آئیے آج کی اس نشست کے اندر، آج کے اس لیکچر میں ہم پہلی 2 باتوں کو جن کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ باقی جو 6 ہیں نا ان کو اگلے 3 لیکچرز کے اندر اسی وقت کی جو نشست ہوگی ہماری اس کے اندر انشاءاللہ زندگی ہوئی بیان کریں۔ لو جی، پہلی 2 چیزیں جن کا تعلق دل سے ہے، 2 اصول پہلے
جن کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، یعنی دل کے اندر ان کو رکھنا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے حکم کو ترجیح و عظمت دینا، اللہ کی ذات کو اور اللہ کے حکم کو پریفر کرنا، ترجیح دینا، اور دل میں یہ خیال رہنا کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے پہلا پرنسپل۔ اس کے 2 حصے کر رہا ہوں میں۔ پہلا کیا ہے حصہ؟ اس پہلے پرنسپل کا پہلا حصہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کے حکم کو ترجیح دینا۔ اب دیکھیں ایک ایک دن کے اندر کتنی مرتبہ ہم سے کہلوایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، مگر یہ بات ہماری زبان کہہ رہی ہوتی ہے نا، جس دن دل نے کہا نا اور دل نے مان لیا، اس دن پھر ہمارا یہ حال نہیں ہوگا جو اب ہے۔ اب زبانی کلامی اللہ کو بڑا مانتے پھرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے اور بڑوں کی بڑائیوں کے بت ہم نے اپنے ذہن میں دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، علامہ کہتے ہیں۔ بتوں سے، اپنے جیسے انسانوں سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے اور خدا سے نا امیدی ہے۔ علامہ کہتے ہیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کفر اور کس کو کہتے ہیں۔ تو سارے دن میں کتنی مرتبہ زبان کہتی ہے جی اللہ اکبر، پر دل میں ابھی تک یہ بات کوئی نہیں اتری۔ دل میں جس دن اتر گئی پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کو کچھ سمجھیں۔ اس کی مثال ایسے لیں، آپ اپنے کسی بے تکلف دوست کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اسی اثناء میں آپ کی کوئی انتہائی قابل احترام محترم شخصیت آ جاتی ہے، اور وہ آپ کا باپ ہو سکتا ہے، آپ کا استاد ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی مرشد ہو سکتا ہے، یا کوئی اور۔ کیا اس کے آنے پر بھی آپ اپنے اسی دوست کے ساتھ اسی طرح بے تکلف انداز میں بات کرتے جائیں گے؟ آپ کا ضمیر گوارا کر لے گا؟ آپ 1 منٹ سے پہلے کہیں گے میرے قابل احترام شخصیت آئی ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کو پروٹوکول دیں گے۔ یہ ہے بڑا کسی کو ماننا، ٹھیک ہے؟ اس نے آپ کے عمل کے اندر ظاہر ہو کر دکھا دیا۔ یہی اسی مثال کو 2 چیزیں کہی گئی نا، 2 باتیں کہی گئی نا، کہ اپنا حکم کو، اللہ کی ذات اور اس کے حکم کو۔ یہ ذات کی مثال تو میں نے دے دی ہے نا، اب حکم کی مثال اسی طرح لے لیں۔ آپ کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں، آپ کا جو بڑا باس ہے، کمپنی کا CEO ہے، اس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے ادھر مشرق کی طرف جانا ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ آپ نکلنے لگے ہیں، آپ کا وہ اسی آفس کا PN آتا ہے، وہ کہتا ہو نہیں مغرب کی طرف جاؤ۔ ایمان سے کہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر آپ کدھر جائیں گے؟ مشرق کی طرف جائیں گے یا مغرب کی طرف جائیں گے؟ مشرق کی طرف کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ بڑا ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں اس PN کے حکم کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس یہی معاملہ یہاں ہے کہ جس دن اللہ کی عظمت، اللہ کا بڑا ہونا ہمارے دل میں اتر گیا، اس دن اللہ کی ذات پر ہم کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے، اور اللہ کے حکم پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیں زندگی کے اندر کتنے ایسے بت بنائے ہوئے ہیں، سوسائٹی کے، سماج کے رسم و رواج، اللہ کا رسول کچھ کہہ رہے ہیں، سوسائٹی کہہ رہی ہے نہیں یہ کرنا ہے ایسے، بندہ کہتا کی کریے یار، سارے لوگ کیوں ناراض کریے؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کا اللہ اکبر کہنا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو لہذا جس دن اللہ کی عظمت دل میں اتری، اس دن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب بعض اوقات اذان ہوتی ہے، کسی کوئی بندہ ہمارے ساتھ محو گفتگو ہے، اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دل بھی چاہ رہا ہے، سوچتے ہیں یار یہ کیا کہے گا۔ وہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یار اس طرح نماز پڑھنی ہے تو میں اس کو باتوں میں لگائے ہوئے ہوں، ہم سوچنے لگ پڑتے ہیں یار یہ کی سوچے گا، کیا کہے گا یہ، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا بندوں کا ڈر ہے، ٹھیک ہے؟ لو جی یہ ہو گیا پہلا حصہ۔ اسی کا قرآن نے جگہ جگہ پر کہا کہ میرے مقابلے کے اندر کسی کی بات نہیں ماننی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام اور ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔
اسی طرح قرآن نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ زمین کے اوپر رہنے والی جو اکثریت ہے نا، اکثریت عام طور پر بس جاہلوں کی ہوتی ہے، اکثریت کے پیچھے چل پڑو گے نا تو یہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، اور ہم اسی اکثریت کو فالو کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی عظمت، رفت ابھی دل میں نہیں آئی، اس لیے اس کے حکم کے مقابلے میں اوروں کے حکم کو پریفر کرتے ہیں، زمانے کے سماج کے بنائے ہوئے رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں، اپنے آپ کو تنگی مشکل میں ڈال کر بھی۔ وجہ کیا جی سوسائٹی ناراض نہ ہو جائے۔ تو قرآن نے کہا ایسے نہیں چلے گا، درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اور اسی پہلے اصول کا جو دوسرا حصہ تھا وہ کیا تھا کہ یہ خیال رہنا کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کی حضوری میں رہنا۔ اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری عقل اس بات کو مانتی ہے نا، ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، ہم مانتے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے نا، مگر یہ ایمان کس کام کا جب اس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں ہے؟ سارا دن یہ کتنا کمیں یاد رہتا ہے؟ بھائی وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر ہمیں اس کے ساتھ ہونا اور دیکھنا یاد کتنا کا رہتا ہے؟ مسئلہ تو سارا یہ ہے، جب تک یاد نہ رہے اس کا دیکھنا تب تک پھر یہ ہے کہ عقیدے کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے، شکر اللہ کی ذات کا، وہ بھی غنیمت ہے کہ ہم مانتے تو ہیں نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے۔ کئی تو ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ کا شکر ہے مانتے ہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ اس بات کو کیوں مانیں گے کہ جی اللہ کو ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہے؟ تو چلو شکر ہے، غنیمت ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ صرف اس بات کا عقیدے کے طور پر مان لینا کوئی خاص نتائج پیدا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ وہ جب دل میں یہ بات اتر جائے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بادشاہ کا مشہور واقعہ ہے، باغ میں گیا، باغ کے اندر مالی اور مالن کام کر رہے ہیں۔ مالن کی نظر اس کی نظر مالن پر پڑی، مالی کی بیوی پر، تو اس کا دل اس پر آ گیا، خوبصورت تھی، اچھی شکل و صورت کی تھی۔ اس نے اشارہ کیا ادھر میرے محل میں آؤ، وہ لرزتی کانپتی محل میں آ گئی۔ پرانے زمانوں کے اندر بادشاہ آپ کو پتہ آڑ ناڑ ہوتے تھے، اس زمانے کے بادشاہ جب ڈیموکریسی، جمہوریت، کیا کیا کچھ ہے، انہوں نے بھی اس طرح کا کام کرنا ہو تو ان کو بھی روکنے ٹوکنے پوچھنے والا کوئی نہیں، اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہے۔ تو پرانے زمانوں کے بادشاہ تو آڑ ناڑ ہوتے تھے نا۔ مالن چلی گئی، سمجھ گئی بادشاہ کے ارادے کیا ہیں، عزائم کیا ہیں۔ محل میں جا کر بادشاہ نے کہا یہ سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دو۔ وہ بیچاری بند کرنے لگ پڑی، شریف تھی، باحیا تھی، تو بند کرنے لگ پڑی۔ تو بادشاہ نے کہا کر دیے سارے بند؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت سارے ہی بند کر دیے ہیں سوائے ایک کے۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سا رہ گیا؟ اس نے کہا وہ اوپر والا مولا والا دروازہ، وہ میں بند نہیں کر سکتی۔ بس یہ جملہ اس کی زبان سے نکلنا تھا کہ بادشاہ کے دل میں جا کر تیر کی طرح لگا۔ اس نے کہا میں اللہ کا خوف کرتا ہوں، جاؤ میں زمانے والوں سے اتنا ڈر رہا ہوں اور خدا کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، وہ بھی تو واقعی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب کیا ہے، بادشاہ کو کیا گھنٹہ پہلے اس بات پر بادشاہ کا ایمان نہیں تھا کہ اللہ پاس ہے اور دیکھتا ہے؟ بھائی ایمان تو تھا مگر یاد نہیں تھا، یاد آ گیا، اس نے طرز عمل کو ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ہو گیا جی اصول نمبر 1، ٹھیک ہے؟ اور اسی کا پھر دوسرا، مخلوق پر شفقت، یعنی ان کی خیر خواہی چاہنا۔ مخلوق پر شفقت یعنی ان کی خیر خواہی چاہنا۔ اللہ سے محبت کے دعوے میں بندہ جھوٹا ہے اگر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت نہیں کرنی جانتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہتا میرا بنایا ہوا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تخلیق کیا، خلقتہ بیدی، میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے اس کو تخلیق کیا۔ وہ چار قسمیں کھا کر قرآن میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان تجھے میں نے اس کائنات کے اندر اپنی تخلیق کا ماسٹر پیس بنایا ہے۔ تو جو اس کو اتنا پیارا ہے اس کے ساتھ بندہ نفرت رکھے، بغض رکھے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تلخی سے ترشی سے پیش آئے، غصے سے، شکووں سے، شکایتوں سے، اور اس کے بعد خالق سے کہے جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، تو اللہ اس کو کیسے مان لے؟ تو لہٰذا مخلوق کے ساتھ شفقت یعنی ان کی خیر خواہی،
خیر خواہی چاہنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا خیر خواہی کا نام. سوال کیا گیا یا رسول اللہ کس کے ساتھ خیر خواہی؟ فرمایا للہ والے رسول ہی والے کتاب ہی والے ائمۃ المسلمین والے عاماتہم، 5 ذاتوں کے ساتھ. نمبر 1 اللہ، نمبر 2 رسول، نمبر 3 کتاب، نمبر 4 مسلمانوں کے ائمہ، اور نمبر 5 عام مسلمان. پہلے چاروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا الگ مفہوم ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جو ہمارا ریلیونٹ موضوع ہے آخری والا اس کو لے رہا ہوں کہ 5ویں چیز کیا ہے؟ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. تو دین ٹوٹل جو دین کو لے کر آنے والا ہے وہ کہتا ہے دین سراسر خیر خواہی کا نام. اور خیر خواہی کا اسلام کے اندر معیار کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں یا نہیں ہوں، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ اس کا یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایگزیکٹلی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا. ایسا زبردست اصول ہے کہ دنیا کے دانشوروں نے اس کو گولڈن پرنسپل کا نام دیا ہے. اس اصول کو فوراً نان مسلم میں ایکسیپٹ کیا، انہوں نے بڑا کمال کا اصول ہے گولڈن پرنسپل. یہ ایک اصول ہماری لائف کے اندر آ جائے سارے جھگڑے سماج کے ختم ہو جائیں. جھگڑے پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اپنے لیے اور سٹینڈرڈ، دوسروں کے لیے اور سٹینڈرڈ. اپنے لیے ہر قسم کی خیر راحت کا اصول، دوسروں کے لیے جناب یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ بھی مجھے مل جائے وہ بھی مجھے مل جائے. تو یہ اصول دیکھیں کہ کیسا اصول ہے کہ جب آپ اس کو اپنا لیتے ہیں پھر جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں جی مجھے محبت ملے تو دوسروں کو بھی پھر آپ محبت دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں مجھے توجہ ملے، آپ دوسروں کو بھی توجہ دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں میری چھوٹی موٹی غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کیا جائے، اگنور کیا جائے، پھر آپ دوسروں کو بھی کرتے ہیں. ورنہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کے تو بہترین وکیل بنے ہوتے ہیں، دفاع کر رہے ہوتے ہیں. نہیں فلانا کام تو میں اس واسطے کیتا سی، فلاں کام تو میں اس واسطے کیتا سی. اپنی غلطیوں کے وکیل بنے ہوتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کے جج بن کر جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا کیا، یہ یہاں یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو خیر خواہی حضور علیہ السلام نے فرمایا. اچھا جی، تو یہ دوسرا اصول ہے مخلوق پر شفقت، یعنی ان کی خیر خواہی چاہنا اور کسی کی برائی دل میں نہ لانا. اس دوسرے اصول کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کسی کی برائی دل میں نہ لانا. پہلا اصول ہی اگر بندہ اپنا لے نا، یعنی وہ یہ پہلا حصہ اس اصول کا جو پہلا حصہ ہے وہی اگر بندہ اپنا لے نا تو یہ اگلے پر عمل خود بخود ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی برائی، پھر اپنی برائی بندہ لاتا ہے دل میں. دوسروں کی برائی جب بھی دل میں لاتا ہے کوئی نہ کوئی ان کی کمی دیکھ کر اس پر سوچتا ہے، کہتا اچھا یار یہ اس بندے نے کام بڑا غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بندہ یہ دیکھ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ یہ سوچے گا یار میری طرح کے انسان ہے نا، کتنی غلطیاں میں بھی کر رہا ہوں اور اپنے مالک سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اسی طرح کا یہ بھی انسان. اچھا ہم نے آج تک اس حوالے سے سوچا ہی کم سوچا ہے اس حوالے سے. ورنہ دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جائے جب آپ دوسروں کو اپنی جگہ پہ رکھ کر دیکھیں، وہ اپنے آپ کو دیکھیں ایک دن میں کتنی غلطیاں اپنے آپ کو معاف کر رہے ہیں. اپنے آپ سے تو کوئی نفرت نہیں کرتے ہیں ہم، دوسرے بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، وہ بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے، ان کے اندر بھی اسی طرح دھڑکتا ہوا دل ہے، ان کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے، ان کے اندر بھی کمیاں ہیں. ان کو کیوں نہیں معاف کرنے کے لیے تیار؟ اپنے لیے معیار اور ہے، دوسروں کے لیے اور. حضور علیہ السلام نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يُحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. کسی آدمی کے لیے اتنی برائی کافی ہے اسے ڈبو دینے کے لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہم نے کتنے لوگوں کو حقارت ان کی اپنے دلوں میں بٹھائی ہوئی ہے، اور فلانا چھٹ وہی کو بندہ ہے بنا، اس میں یہ کمی ہے وہ کمی ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے. اسلام کہتا ہے نو، ایسے نہیں چلے گا. آپ جو اگلے کو جو کمی ہے نا وہ اس کا مرض ہے، آپ مرض سے نفرت کریں، مریض سے نفرت نہ کریں. کبھی کسی ڈاکٹر نے کسی کینسر کے پیشنٹ سے نفرت کی ہے کہ تمہیں کینسر ہے تو لہذا میں تمہارا علاج نہیں کروں گا، میرے پاس نہ آنا؟ نہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مرض الگ چیز ہے اور مریض الگ چیز ہے.
नफ़रत मर्ज़ से करनी है, मरीज़ से नहीं करनी। एग्जैक्टली यही मामला यहाँ है। जो हमें अखलाकी बीमारियाँ लगी होती हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो मर्ज़ हैं जो रूह को लगे हुए हैं। वो जिस्मानी मर्ज़ हैं, जिस्मानी अमराज के जो तबीब हैं वो तो बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं ना कि यार ये बेचारा मरीज़ है, हमदर्दी का कायल है, बजाय इसके कि इससे मैं नफ़रत करूं, इस बेचारे के साथ मुझे हमदर्दी करते हुए इसको ट्रीटमेंट देनी चाहिए, इसकी बेहतरी का सोचना चाहिए। वो मरीज़ से नफ़रत कभी नहीं करता। हम क्या करते हैं? हम उस बेचारे, उसकी रूह को एक मर्ज़ लगा हुआ है, मसलन वो शराब पीता है, कोई और ऐसा है जो कोई अखलाकी मर्ज़ किसी में मुबतला है, हम उस बंदे से नफ़रत करनी शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तो उसको उससे अलग करके देखना चाहिए उसके मर्ज़ को। जैसे एक जिस्मानी अमराज का तबीब जो है ना वो दोनों चीज़ों को अलग अलग देखता है, मर्ज़ और मरीज़ को गटमट नहीं करता है। तो अगर हम ये अलग करके देखना शुरू कर दें तो फिर ऑटोमेटिकली हमें हमारे लिए हमारे दिल में उसके हवाले से कोई स्पेस पैदा होगी, कोई हमदर्दी पैदा होगी। ऐन मुमकिन है पहले हमें गुस्सा नफरत है, अब हमें उसके साथ हमदर्दी पैदा हो जाए। दूसरी बात ये है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि यहजुज़ कानिन्नास मा तालबु फी नफ्स, मेरे बंदे कि जो तू अपने मुतल्लिक़ जानता है ना वो तुझे रोक दे दूसरों के ऐबों को देखने से। इस्लाम हमें ये माइंड सेट हमारे अंदर पैदा करना चाहता है कि खामियां देखनी हो तो अपनी तरफ देखें, खूबियां देखनी है दूसरों में देखें। हम इसके बिल्कुल उल्ट कर रहे हैं, अपने आप के अंदर हर वक्त खूबियां देखते रहते हैं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और दूसरों की हर वक्त खामियां देखते रहते हैं। ये ईमान वाली रवश नहीं है, ये इस्लाम की रवश नहीं है। तो लिहाजा ये है कि इस्लाम कहता है कि अगर खामियां देखनी है अपने अंदर देख, खूबियाँ देखनी है दूसरों के अंदर देख। दूसरों की खामियों से हत्तल वसा आंखें बंद कर और अपनी खूबियों से बंद कर। अपनी खूबियों को हर वक्त सोचते रहोगे तो अंदर तकब्बर घमंड पैदा होगा, या उनका डंडोरा पीटते रहोगे, इश्तिहार देते रहोगे, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं ऐसे हूँ मैं वैसे हूँ, तो अंदर तकब्बर का एक बुत पैदा होता चला जाएगा। और तकब्बर जिस सीने के अंदर आ गया वहाँ खुदा ने क्या लेने आना है और खुदा की मोहब्बत ने क्या लेने आना है। अल्लाह कहता है वलाहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द, ज़मीनों आसमान की बात बढ़ाई सारी मेरे लिए है और किसी के लिए है ही नहीं। और ये कह रहा है मैं भी बड़ा हूँ, तो अब खुदा इस सीने में आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तवाज़ो के बगैर खुदा नहीं आता है, खुदा नहीं मिलता है। अच्छा, तो बता ये रहा था कि ये दूसरा हक है, यानी ये दूसरा असूल है मखलूक के हवाले से। तो पहला असूल खालिक़े कायनात के हवाले से था। तो ये दो असूल हैं जिनका तल्लुक़ दिल के साथ है, ठीक है, कि अल्लाह की अज़मत आपके दिल में हो, उसकी हुजूरी का तसव्वुर हो दिल में, और उसकी मखलूक के साथ सरापाए शफ़क़त बना हुआ हो बंदा, सरापाए रहम, रेशम की तरह नरम बना हुआ हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अगला बंदा तो हमारे साथ सही नहीं है, तो फिर हम क्या करें जी? कितनी देर बंदा सब्र करे हैं? ऐसी जुमले आपको सुनने में मिलेंगे, आप कहें कि दो चार बंदों को तलकीन करें इस तरह की, वो आगे से कहे कि बंदा कितना का सब्र करेगी। जवाब ये है कि यही तो हमारी गलती है कि हम बंदे को देखने लग पड़ते हैं, उसका तर्ज अमल ये है, लिहाजा मैं अपना तर्ज अमल ये कैसे रख सकता हूँ। तो ये तो फिर अदले का बदला है ना, ऐसे नहीं है। सिल मन काता का हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसूल क्या दिया? सिल मन कता का, जो तेरा कोई करीबी अजीज़ तेरे साथ कता तल्लकी कर रहा है, जवाबन उसके साथ कता तल्लकी नहीं करनी बल्कि उससे मिलना है। वाफ़ो अम्मन ज़ालमा, जो तेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई हमसाया है वो जुल्म कर रहा है, लेकिन तू उसको दरगुजर कर माफ़ कर, जवाबन जुल्म करके तू भी ज़ालिमों की फरिश्त में ना आ जा। वह आते मन हरामा का, और तेरा हक तुझे कोई नहीं दे रहा, बेटा है तेरा, उसको बाप के होने के नाते जो रिस्पेक्ट तुझे देनी चाहिए थी नहीं दे रहा, जवाबन वो तो अपने आप पर जुल्म कर रहा है, तू तो ना जुल्म कर, तू जवाबन भी उसको बाप होने के नाते जो बेटे के हकूक़ है वो उनको दे। हमसाया तेरा हक नहीं दे रहा, तू जवाबन उसका हक उसको दे। वो जाने और खुदा जाने, उसके लिए भी हमदर्दी खैर खाही, बेचारा गलती कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। बीवी है वो शौहर के हकूक़ अदा नहीं कर रहे, तो शौहर जवाबन ये ना सोचे कि ये मेरे हकूक़ नहीं पूरे कर रहे, मैं क्यों इसके पूरे करूँ। शौहर बीवी के नहीं कर रहा है तो वो जवाबन ये ना सोचे,
تو حضور علیہ السلام نے اصول یہ دیا ہے، اگلے بندے کا طرز عمل نہیں دیکھنا ہے بلکہ اوپر والے کی طرف دیکھ کر اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ سامنے والے بندے کی طرف دیکھیں گے تو پھر اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ممکن نہیں ہوگا جب وہ آپ کے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے، لیکن خدا کی طرف دیکھیں گے، اس کے طرز عمل کو مولا کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے آپ خدا کی طرف دیکھتے حسن سلوک کریں گے تو دیکھیں پھر خدا کی رحمت آپ پر کتنا نچھاور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ دو اصول ذہن میں بٹھائیں تو انشاءاللہ اگلے دو اصول یار زندہ صحبت باقی اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔